क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माशरे में ऐसे लोग क्यों पाए जाते हैं जो शरई अहकामात, इबादात और हुलिये में तो बिल्कुल पक्के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त और ठीक होते हैं, लेकिन जब उनके अखलाक, दयानत और मामलात की बारी आती है तो बिल्कुल ज़ीरो। इस ज़बरदस्त कन्फ्यूजन का जवाब आज के दौर के एक बड़े मुस्लिम फ़लसफ़ी अब्दुर्रहमान ताहा की किताब दीनुल हया में मिलता है। ताहा बताते हैं कि हमने दीन को समझने में एक गलती की है, और वो गलती ये है कि दीन के ज़ाहिर को दीन के बातिन से खलत मलत कर दिया है। अगर हम दीन की असल रूह को समझना चाहते हैं तो हमें फ़िक़्ह और उलमा की या फ़ुक़हा की दो मुख्तलिफ़ किस्मों को समझना होगा। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम मज़हब के इस पहलू पर बात करते हैं। ताहा बताते हैं कि फ़िक़्ह यानी दीन की समझ बूझ की दो बड़ी किस्में हैं। पहली है फ़िक़्ह एतमारी यानी कमांड बेस्ड जूरिस्प्रूडेंस। ये वो फ़िक़्ह है जो तकलीफ़ यानी लीगल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी पर जोर देती है। इसका काम ये बताना है कि हलाल क्या है, हराम क्या है और अहकाम का ज़ाहिर क्या है। और दूसरी है फ़िक़्ह एतमानी ट्रस्ट बेस्ड जूरिस्प्रूडेंस। ये वो फ़िक़्ह है जो अमानत यानी ट्रस्ट या वैल्यू पर जोर देती है। इसका काम वो अखलाकी कदरें बताना है जो इन ज़ाहरी अहकाम के अंदर पोशीदा हैं। अब हमारी गलती ये है कि हमने तकलीफ़ यानी ड्यूटी और अमानत या अखलाक को एक ही चीज़ समझ लिया है। हकीकत ये है कि एक शख्स के अहकाम के ज़ाहिर मसलन नमाज की हरकत पर पूरी तवज्जो हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि उसके अंदर छुपी अखलाकी कदरों यानी आजिज़ी और खशियत वगैरह की तरफ उसकी कोई तवज्जो ही ना हो। इसलिए फ़िक़्ह एतमारी का काम अहकाम का इस्तिंबात करना है, डिडक्शन करना है, जबकि फ़िक़्ह एतमानी का काम उन अहकाम में से अखलाकी कदरें निकालना है। इस बात को मज़ीद गहराई में समझाने के लिए ताहा बताते हैं कि दीन के साथ हमारे ताल्लुक़ की तीन सतहें हैं: इल्मी गौर व फ़िक्र, अमली इतलाक़ और दूसरों पर निफाज। आइए इन्हें समझते हैं। पहला लेवल सतह नज़र का है, यानी कि लेवल ऑफ थ्योरी एंड रिफ्लेक्शन। शरीयत में गौर व फ़िक्र की तीन किस्में हैं। नंबर एक, नज़र इज्तिहादी यानी दलाइल से तफसीली अहकाम निकालना। दूसरा, नज़र उसूली, वो उसूल तय करना जिनके ज़रिए अहकाम निकाले जाएं। और तीसरा, नज़र तफ़कीरी यानी अहकाम के पीछे छुपे फ़लसफ़े पर गौर करना या उसकी हिकमत पर गौर करना। ये जो तीसरी किस्म नज़र तफ़कीरी है, ताहा ने इसकी बुनियाद 4 उसूलों पर रखी है। कौन कौन से? पहला उसूल कि अखलाकी अक़दार को अक्ल और इस्तदलाल यानी रीज़निंग के ज़रिए शरीयत से अख़ज़ किया जाता है, शरीयत से निकाला जाता है। दूसरा उसूल, ये अक़दार वैल्यूज़ सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि इस्तबसार यानी स्पिरिचुअल इंसाइट से हासिल होती हैं। ये दिल की वो रोशनी है जो इंसान के लिए बुनियादी मफरूज़ों का काम करती है। और तीसरा उसूल, तमाम शरई अहकाम दरअसल अल्लाह ताला के असमाए हुस्ना की तजल्लियात हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं। जब हम अहकाम को अल्लाह के नामों से जोड़ते हैं तब हमें उनके अंदर अखलाक समझ आते हैं। और चौथा उसूल, अखलाक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान बाहर से हासिल करता है, यानी ये कसबी मामला नहीं है, बल्कि इंसान की फितरत इन कदरों पर पैदा की गई है। इंसान का काम सिर्फ इन अंदरूनी कदरों को जगा कर अमानत की पासदारी करना है। ये तो था पहला लेवल। अब दूसरा लेवल है लेवल ऑफ प्रैक्टिस, यानी नज़रिए के बाद, थ्योरी के बाद अगला प्रैक्टिस की सतह है।
یہاں تاہا کہتے ہیں کہ ایک فقیہ یا عالم وہ نہیں جو صرف کتابیں پڑھ کر تھیوریاں جھاڑتا رہے۔ دین کے علم میں عمل شرط ہے۔ عمل کے بغیر کوئی فقہ نہیں، اور عمل کرنے والے کے بغیر کوئی فقیہ نہیں۔ یعنی فقیہ وہ نہیں جو عامل نہیں، ہر فقیہ خود عامل بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین صرف نظریے کی حد تک رہتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو طٰہٰ کے الفاظ میں اس کی نظر بیمار نظر ہے، یعنی کہ اس کا نظریہ بھی پھر ٹھیک نہیں رہتا، کیونکہ شریعت کسی خیالی فلسفے کا نام نہیں ہے، یہ سراسر عمل کا نام ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم اصول کی طرف، جسے سمجھنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہ تیسرا لیول ہے لیول آف انفورسمنٹ یا مینٹورشپ، یعنی استعمال کرنا۔ یہاں استعمال کا مطلب ہے دوسروں پر قانون نافذ کرنا یا ان کی نگرانی کرنا، اور یہیں پر ظاہری فقیہ اور باطنی فقیہ کا فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جو فقیہ اعتماری یا عام لفظوں میں لیگل اسکالر ہے، اس کا کام صرف ظاہری احکام یعنی کہ حلال و حرام بتانا اور خود ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ دوسروں پر زبردستی اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتا۔ ایک سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ مولوی کوئی داروغہ نہیں ہے، وہ ڈنڈے لے کر لوگوں سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، ٹھونس نہیں سکتا ان پہ۔ اب طٰہٰ واضح کرتے ہیں کہ ظاہری فیصلوں کا کام صرف قاضی کا ہے اور نفاذ حاکم کا کام ہے۔ اگر ظاہری احکام بتانے والا عالم دین لوگوں پر زبردستی کرے گا تو وہ اصلاح کی بجائے فساد اور خرابیوں کا باعث بنے گا۔ لیکن دوسری طرف جو فقیہ اعتمانی ہے، اسپریچول گائیڈ ہے یا اسپریچول لیڈر ہے، جسے ہم صوفی، مرشد یا پیر کہتے ہیں، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ دوسروں کی اخلاقی تربیت اور نگرانی کرے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری رسمیں ادا کرنا، ریچولزم یا ترسم، صرف ظاہری آنکھ سے دیکھ کر کاپی کیا جا سکتا ہے، اس کی نقل کی جا سکتی ہے آسانی سے، لیکن اخلاق اپنانا، موریلٹی کو انٹرنلائز کرنا، جسے انہوں نے تخلق کا نام دیا ہے، اس کے لیے باطنی آنکھ یعنی بصیرت چاہیے ہوتی ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ عام آدمی نماز کا ظاہر تو کاپی کر لے گا، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے جھکنا ہے، لیکن اس کے باطن کو دیکھ کر نہیں اپنایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاقی قدروں کی دو صفات ہوتی ہیں۔ پہلی خفا یعنی ہڈننس، یہ نظر نہیں آتی، اس کے لیے گہری بصیرت چاہیے ہوتی ہے، انہیں دیکھنے کے لیے عام آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی۔ اور دوسرا عدم انضباط، یعنی کہ یہ ان کوڈیفائیڈ ہوتی ہیں، انہیں کسی پیمانے یا میٹر سے ناپا نہیں جا سکتا، یعنی کہ یہ شکوار کسی دستور یا بائیلاز میں جس طرح لکھا ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتی۔ اس لیے ان باطنی قدروں کو سکھانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فن سے واقف ہو، جو ان رازوں کو جانتا ہو۔ اسی لیے فقیہ اعتمانی کو معاشرے میں ہم مربی، مینٹور یا ایجوکیٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک علم الہی حاکمیت اور احکامات کے استنباط کا ہے جو ہمیں قانونی راستہ دکھاتا ہے، اور دوسرا علم الہی مشاہدے اور قدروں کی امانت کا ہے جو اخلاقی راستہ دکھاتا ہے۔ قانونی عالم دوسروں پر قانون نافذ نہیں کرتا، جبکہ اخلاقی مربی دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو وہ خود اپنے اوپر ظاہری عبادات کا قانون نافذ کرے، یا پھر وہ کسی اخلاقی مربی کے پاس جائے جو اس کے اندر کے اخلاق جگائے۔ اور اس مربی کی تربیت کا مقصد آپ کو صرف وقتی طور پر اچھا انسان بنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر ایسا اخلاقی ملکہ پیدا کرنا ہے
کہ آپ کے اندر سے اخلاق اور اچھائی ایسے قدرتی طور پر نکلے جیسے دماغ سے خیالات نکلتے ہیں، ایک ایسی اخلاقی طاقت جو اس وقت بھی قائم رہے جب باہر کی دنیا کے حالات بدترین پستی کا شکار ہو جائیں، بہت زیادہ بگڑ جائیں، تب بھی آپ درست اخلاق والے رہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب تک آپ پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ بہت دیندار ہوں اور آپ کی اخلاقی حالت بہت زیادہ درست ہو، اور جیسے ہی اس مجلس سے نکلیں آپ پھر ویسے کے ویسے ہی بن جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک فرق ہو سکتا ہے کیفیات میں، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی ایک متضاد حالت پیدا ہو جائے۔ اب انسان کو اس حالت امانت کی طرف واپس لانا کوئی چھوٹا موٹا کام تو ہے نہیں، بلکہ یہ بڑا اور مشکل کام ہے۔ طٰہٰ نے اس کام سے متعلق ساری بحث کو دین الحیا کی 3 جلدوں میں سمیٹا ہے، یعنی اس کتاب کے 3 حصے ہیں، دین الحیا فقہ اعتماری سے فقہ اعتمانی تک۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کتابوں میں ہمارے آج کے مسئلوں کا کیسا زبردست علاج بتایا گیا ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اصول نظر اعتمانی پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں۔ ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کو صرف ایک حکم دینے والے یعنی کمانڈر کے طور پر پہچانتے ہیں، لیکن طٰہٰ عبد الرحمن اپنی پہلی کتاب میں ایک بالکل نئی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس بنیاد کو آپ الہی شاہدیت الہیہ یعنی کہ ڈیوائن وٹنس بیئرنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ پہلا اور اصل تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارا شاہد اعلیٰ ہے، سپریم وٹنس ہے، یعنی وہ ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے، محبت اور کرم کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور ہم اس کے مشہود ہیں، ہم ہر وقت نظر میں ہیں۔ خدا کا حکم دینا اس دیکھنے کے بعد آتا ہے، یعنی روحانی کنیکشن، روحانی رابطہ قانون سے پہلے ہے۔ اور طٰہٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام اخلاقی قدروں کی بنیاد اسماء حسنیٰ ہیں۔ اسماء حسنیٰ لامحدود ہیں، اور یہی لامحدود اسماء الحسنیٰ دین کی تمام اخلاقی قدروں یعنی مورل ویلیوز کا سورس ہیں۔ شریعت کے احکام تو صرف ان اخلاق کو اپنانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ ان تمام اخلاقی قدروں میں جو قدر سب سے ٹاپ پر ہے، اعلیٰ ہے، وہ ہے موڈیسٹی یعنی حیا، کیونکہ حیا اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کو احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کسی کی آپ کے اوپر نظر ہے۔ تو سوچئے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ کائنات کا شاہد اعلیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو حیا کا عالم کیا ہوگا۔ جدید انسان چونکہ خدا سے کیا گیا وعدہ توڑ چکا ہے، اس لیے وہ بغیر حیا کے اس خیانت کے دلدل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور یاد رکھیے، حیا کوئی ایسی چیز نہیں جو ڈنڈے سے یا کوئی آرڈر پاس کر دینے سے یا کوئی ایکٹ اور بل بنا دینے سے نافذ ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک روحانی اور اندرونی جذبہ ہے، باطنی کیفیت ہے، جو صرف دلوں کے طبیب کی تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اسپریچول لیڈر اس کے لیے درکار ہے۔ یہ تھا کتاب کا پہلا حصہ۔ اب دین الحیا کی دوسری جلد جو ہے یعنی دوسری کتاب، وہ میڈیا اور مواصلات کے اخلاقی چیلنجز کے اوپر ہے، اور یہ حصہ ہماری آج کی زندگی پر براہ راست ہٹ کرتا ہے۔ طٰہٰ بتاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے آج کے معاشرے کو اسکرین کا معاشرہ، تماشے کا معاشرہ یعنی کہ سوسائٹی آف دا اسپیکٹیکل بنا دیا ہے۔ اس انقلاب نے ہمیں 3 خوفناک اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ پہلی تفرج، اسپیکٹیٹرشپ، یعنی ہر وقت فارغ بیٹھ کر دوسروں کا تماشا دیکھنا، ڈوم اسکرولنگ، اور دوسری ہے تجسس، اسپائنگ یا سنوپنگ، یعنی ہر وقت
دوسروں کی ذاتی زندگیوں اور خامیوں کی جاسوسی کرتے رہنا، اور تیسری ہے تکشف ایگزیبیشنزم، یعنی خود نمائی کرنا، اپنے آپ کو نمائش پر لگا دینا، اپنے جسم اور لائف سٹائل کو لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرنا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا۔ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ فتویٰ لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گی؟ نہیں۔ طٰہٰ کہتے ہیں کہ فقہ اعتماری ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں فقہ اعتماری یعنی اخلاقی تربیت والا راستہ اپنانا ہوگا، اور یہ راستہ انسان کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، اور جب حیا پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیے کہ ان بیماریوں کو کیسے ٹرانسفارم کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ انسان کو تفرج یعنی تماشے والی تماش بینی سے نکال کر کائنات کے مشاہدے میں لگاتا ہے، اسپریچول آبزرویشن میں لگاتا ہے۔ پھر یہ تجسس یعنی جاسوسی کو ختم کر کے حق تعالیٰ کی شہادت میں لگا دیتا ہے، اور تیسرا یہ تکشف یعنی خود نمائی کو ختم کر کے انسان کو اس احساس تک لے جاتا ہے جس میں انسان کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، جسے حالت مشہودیہ کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ روح حجاب ہے، دا اسپرٹ آف دا حجاب، اور یہ حجاب کا موضوع آج کل کے متنازع موضوعات میں سے ہے۔ آج حجاب پر پوری دنیا سے حملے ہو رہے ہیں، سیاسی حملے ہو رہے ہیں، ثقافتی ہو رہے ہیں، اور پھر فیمنزم کے نام پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ طٰہٰ عبد الرحمن ان تمام اعتراضات میں چھپے ہوئے تضادات، مغالطوں اور اس ظلم کو بے نقاب کرتے ہیں جو حجاب پہننے والی خواتین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کتاب صرف ایک ڈیفینس یا معذرت خواہی نہیں ہے، یہ ایک فلسفی اور مفکر کی طرف سے ناقدین کے لیے ایک فکری تحفہ ہے، ایک جواب ہے۔ در حقیقت حجاب مسلمان عورت کا خدا کی پاکیزہ بارگاہ کی طرف ایک معراج ہے۔ اب تک ہم نے ان 3-4 قسطوں میں طٰہٰ عبد الرحمن کی کتاب دین الحیا کی 3 جلدوں کا ایک تعارف پیش کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دین الحیا کی کتاب اول کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ نظر اور وجود کی حقیقت کیا ہے، کون سے اصول نظر ہیں جو طٰہٰ نے بیان کیے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔